अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप अब सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एडवांस में मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है नाजिश ने। नाजिश कहती हैं कि मैं रावलपिंडी में रहती हूँ और आपके साथ अपने दादा अबू की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे दादा अबू के साथ तो पेश नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से इस सारे वाक़यों को देखा। 1940 की बात है। तब मेरे दादा अबू बिल्कुल यंग हुआ करते थे। तब उधर एक बहुत बड़ा घर था। अगर उसको हम एक महल का नाम दें तो गलत नहीं होगा। दादा अबू ने बताया कि तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग इकट्ठे रहा करते थे। पार्टीशन से पहले की ये स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन दिनों में पार्टीशन शुरू हो चुकी थी थोड़ी बहुत। उस महल के अंदर जो फैमिली रहती थी वो हिंदू फैमिली थी और वो लोग इस जगह को छोड़कर इसलिए पाकिस्तान से इंडिया चले गए क्योंकि वो काफ़ी ज़मीन और जायदाद रखते थे और उनके बिज़नेस हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी थे। अपने बिज़नेस को ख़राब ना करने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से सेल कर दी और फिर वो हिंदुस्तान वापस चले गए। जिस मुसलमान शख्स ने वो महल ख़रीदा, वो घर ख़रीदा, वो एक मुसलमान था और उधर उसकी सारी फैमिली आकर रहने लगी, जिसमें उसकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उसकी बेटी इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत थी। मिसाल के तौर पर सब उसको हूर कहा करते थे। वो इतनी हसीन थी। वो बच्ची थी छोटी, सब उससे बहुत प्यार किया करते थे। वक्त गुजरने लगा और वक्त के साथ साथ वो बच्ची बड़ी होती गई। एक दिन वो अपने ही उस घर की छत के ऊपर बैठी हुई थी। काफ़ी बड़ा वो घर जो कि इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत था। वो बच्ची उस दिन नहा कर बैठी थी। अचानक से बच्ची का कहना था कि उसके हाथ पांव मुड़ने लगे। उसके सारे जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो गई। उसको सर्दी लगने लगी और उसका दिमाग नीम बेहोशी की हालत में चला गया। जब उसको होश आई तो उस टाइम भी वो छत पर उसी चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी, लेकिन अब उसकी जिस्मानी कैफियत और दिमागी कैफियत ठीक थी। और वो उठकर नीचे आई और अपने घर वालों को ये बताने लगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है, जिस पे सारे बड़ों ने कहा कि तुम्हें नज़र लग गई होगी या तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। एक बूढ़ी दादी थी तब। उसने कहा यह नज़र का मामला नहीं है, ये ज़रूर जन्नत का मामला है। बूढ़ी दादी की बात को दरगुजर कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद लड़की की हालत फिर ऐसे हो गई। अचानक बैठे बैठे उसको दोबारा वही कैफियत होने लगी। हाथ पाँव पीछे की तरफ वो कहती हैं कि पलट के, और जो उसकी आंखें थी वो ऊपर हो जाती थी बिल्कुल, और वो जो वाइट आइज़ में होता है वो प्रोमिनेंट होता था और आई बॉल ऊपर की तरफ चला जाता था। और कपकपी तारी हो गई और लड़की बेहोश हो गई। घर वालों ने, बाकी जो मोहल्ले के लोग थे, कुछ रिलेटिव्स ने ये कहा कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन बूढ़ी दादी की बात की तरफ किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी एक ही बात कर रही थी, ये जो नहाकर ऊपर छत पर जाकर बैठी है, ज़रूर किसी असेब का असर हो चुका है इस पर। खैर, मोहल्ले वालों ने, बाकी रिलेटिव्स ने एक ही मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, और उनके मुताबिक उसकी शादी कर दी गई। कुछ ही अरसे में, काफ़ी अरसा वो बिल्कुल ठीक रही, उसके साथ कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। शादी के 2 साल के बाद उसके साथ दोबारा ये मसला पेश आया, यानी उसको दोबारा दौरे की कैफियत हो गई और उसके हाथ पाँव पलटने लगे। अब उसका खामिद, जो कि उसकी मोहब्बत में और उसके हुस्न में पहले ही वो डूबा हुआ था, उसको कुछ होश नहीं थी, उससे बहुत मोहब्बत करता था, वो तो दीवाना हो गया। और अब उसके घर वालों को बताने लगा कि आपकी बेटी की हालत फिर बहुत ख़राब हो गई है। उसके हुस्न को देखकर उसका नाम भी हूरी रख दिया गया था। सारे घर वाले बहुत परेशान थे। उसके खामिद ने किसी से मशवरा किया और एक आमिल के पास उसको ले गए। वो कहते हैं कि उस आमिल ने कहा कि इसको साहिल समुंदर पर ले जाओ और उधर बैठकर इसके सर के सारे बाल मुंडवा दो और उन सारे बालों को
سمندر کی نظر کر دو، جو بھی جادو ٹونا اور اسیب ہوا وہ خود ہی اتر جائے گا۔ وہ لڑکی کو وہیں لے گیا ساحل سمندر پہ اور اس کے سر کے سارے بال منڈوا ڈالے۔ اس کے سر پہ اب بال نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی اور سارے بال اس لڑکی کے ہاتھوں سمندر کی نظر کروا دیے گئے۔ یہ جادو ٹونا جو بھی جس عامل نے بتایا تھا اس کے کرنے سے کچھ عرصہ تو افاقہ رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دورے کی کیفیت تھی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ انتہائی سخت اور انتہائی پرسرار تھی، جو کہ سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن لڑکی کو عرصے کے بعد تکلیف دینے لگی تھی۔ معاملات اب زیادہ سخت ہونے لگے تھے۔ جب سے اس کے بال کٹوائے تھے لڑکی کو دن میں 3 دفعہ دورے پڑنے لگے، لیکن نہ تو وہ بولتی تھی، نہ ہی وہ کوئی ایسی حرکت کرتی تھی کہ جس سے لگے کہ اس کے اوپر کوئی دورے کی کیفیت ہے۔ صرف اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے اور زبان بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی دورے کی کیفیت ہے۔ پہلے تو سارے یہ کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دو، اب تو شادی بھی کر دی گئی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ لڑکی کو آخر کیا مسئلہ تھا؟ یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اچانک ایک دن اس لڑکی کا جو خاوند تھا وہ باہر کسی کام کی غرض سے نکلا۔ راستے میں اس کو ایک اللہ والا نظر آیا جو کہ اس سے اللہ کے نام پر کچھ پیسے مانگ رہا تھا۔ اس لڑکے نے وہ پیسے اس کو دے دیے۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ تم مجھے کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار لگتے ہو۔ لڑکا کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا ہے کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ والے انسان کو ایک نظر میں ہی پہچان جاتے ہیں۔ چلو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ حور کا خاوند اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو اس حور نے انتہا سے زیادہ ایک اونچی چیخ ماری اور یہ کہا کہ دفع ہو جاؤ اس کو لے کر ادھر سے۔ اس دن پہلی دفعہ اس کی آواز میں ایک خوفناک مرد کی آواز تھی، انتہائی وحشت ناک آواز۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ رات کے ٹائم اس کی بیوی سو رہی تھی، اچانک سے اس کو کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ اس کا خاوند کہتا ہے کہ میں کمرے کے باہر کچھ اپنے کاروباری معاملات دیکھ رہا تھا، کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ میں کافی حیران ہوا کہ کمرے میں آخر اتنی چھیڑ چھاڑ کون کر رہا ہے، جبکہ حور تو سو رہی ہے، پھر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کمرے کے اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص، عورت، مرد جو بھی ہے وہ میری طرف کمر کیے نیچے زمین پر جھکے بیٹھا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ سر کے اوپر بھی کپڑا تھا اور وہ کپڑا زمین تک لٹک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور جلدی سے کمرے کے اندر گیا اور میں نے کہا کون ہو تم؟ جیسے ہی وہ میری طرف پلٹا تو وہ ایک شخص تھا جس کا چہرہ ایک کتے کی طرح تھا، لیکن باقی جسم انسانوں کی طرح۔ اس کے ہاتھ بھی جانوروں کی طرح تھے، یعنی جیسے کسی کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر وہیں غائب ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ایک بہت پرسرار اور طاقتور مخلوق کا میری بیوی کے اوپر بسیرا ہو چکا تھا، کیونکہ جس دن سے اس کے اس کے بال کٹوائے تھے، اس دن سے وہ مخلوق بہت بری طریقے سے میری بیوی کا حشر کرنے لگی تھی۔ اب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ جب اس بوڑھے شخص کو اپنے گھر میں لایا تو وہ شخص مجھے یہ کہہ رہا تھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک خبیث آتما تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور کئی سالوں سے تمہاری بیوی کو تکلیف دے رہی ہے۔ اب اس تکلیف کو ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ میری بیوی کی شکل انتہائی وحشت ناک ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کو اب بیڈ کے اوپر ہی باندھ دیا گیا تھا اور زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اس قدر بدصورت ہو چکی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ سارے محلے والے اس کی حالت جانتے تھے۔ سارے محلے والے یہ کہنے لگے کہ جس محل کے اندر تم لوگ رہتے تھے وہ محل جنات کا محل ہے اور وہاں پر بہت سے آسیب کو دیکھا گیا ہے۔ آپ سے پہلے جو فیملی ادھر رہتی تھی ان کی بیٹیاں بھی اکثر بیمار رہتی تھیں، لیکن بوڑھی دادی ایک ہی بات کرتی تھی، اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس گھر کے اندر بھی جنات کو کئی بار دیکھ چکے تھے۔ بوڑھی دادی کی بات سچ ہوئی، ہر قسم کا جادو ٹونا ناکام ہو گیا۔ اب وہ عامل جو کہ ان کے گھر میں بزرگ آیا تھا، اس بزرگ نے
یہ کہا کہ مجھے لڑکی کے قریب لے جاؤ۔ وہ جیسے اس کے قریب گئے تو لڑکی کے ماتھے کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سارے جسم کو آگ لگ گئی ہو۔ وہ اونچا اونچا شور مچا رہی تھی اور اپنے خامد کو کہہ رہی تھی کہ اس کو باہر لے جاؤ ورنہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، اس کو باہر لے جاؤ۔ میرے خامد کو اس بوڑھے شخص نے اشارہ کر کے یہ کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ وہ اب خاموش کھڑا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے قرآن پاک کی آیات کا ورد شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے، ایسے کہ جیسے وہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہو۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس ٹائم پر میری بیوی کی چیخیں سننے پر محلے کے بھی کچھ لوگ تھے، جن میں کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو بھی شامل تھے۔ وہ بزرگ تھے اور وہ بھی اندر آ گئے۔ وہ سب اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پرانے وقتوں کی بات تھی، تب لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں بہت زیادہ شریک ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ دادا ابو بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، اچانک سے لڑکی کے ماتھے کے اندر سے ایک خوفناک اور بدبودار دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ دھواں نکلتے نکلتے ایک خوفناک کتے کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ وہ انتہائی وحشت ناک اور طاقتور مخلوق تھی جو کہ پورے دھوئیں کی شیپ میں آ چکی تھی، اور اس اللہ والے کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے دشمنی لے کر اچھا نہیں کیا۔ میں اس لڑکی کے اوپر عاشق تھا اور اس کا چہرہ اور جسم بگاڑنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ میں تم سے اس کا بدلہ لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ انہوں نے دیکھتے دیکھتے اس لڑکے کو یہ کہا کہ جاؤ باہر سے ایک شیشے کی بند بوتل لے کر آؤ، جس کا ڈھکن فوراً اس بوتل کے اوپر دے دیا جائے۔ میں جیسے قرآن پاک کی آیات کا ورد شروع کروں گا، تم نے ڈھکن کا منہ کھول دینا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور ڈھکن کا منہ کھول دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ دھواں چیختا اور شور مچاتا اس بوتل کے اندر قید ہو گیا اور جلدی سے لڑکے نے اس بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کو کچھ ہوش نہیں تھی۔ ایک ماہ کے لیے تو یہی سمجھا سب نے کہ وہ کومے میں ہے۔ ایک ماہ کے بعد اس کو ہوش آئی۔ اس کی ٹانگیں، اس کے جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ بہت علاج کروانے کے بعد، بہت سے دم درود کروانے کے بعد وہ لڑکی تو ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ اللہ والے دوبارہ نہ مل سکے جنہوں نے اس کے جسم سے اتنی خوفناک اور گندی مخلوق کو نکالا۔ یہ جنات انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ جو خوفناک محل تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے، اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کے بعد اس محل کے اندر سے اور اس محل کے قریب گزرنے سے بھی بہت گندی بدبو آتی تھی۔ محل کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اس کی در و دیوار خود بخود گرنے لگی تھیں۔ اس کے بعد وہ فیملی کدھر گئی یہ کوئی نہیں جان سکا، لیکن میرے دادا ابو نے، نازش کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں بھیج سکتے ہیں ای میل کے تھرو، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوری کو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اور میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔